अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसयूज़ करें। पेशावर हाई कोर्ट के दो अहम फैसले और एक फैसला किसी फिल्म के दर्दनाक सीन की अक्सबंदी लग रहा था और वज़ीर आज़म का बिलाखिर फैसला हो गया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मीडिया टॉक और उसके अंदर उन्होंने आश्कार किया कि वो पंजाब के अंदर क्यों आए हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं पेशावर हाई कोर्ट के दो फैसलों का। तो पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला तो जो नजर षानी की अपील इलेक्शन कमीशन लेकर गया था कि अपना साबका हुक्म जो कि आपने यकतरफा तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुनने के बगैर जो जारी किया उसके ऊपर नजर षानी करें। तो उन्होंने पीटीआई को भी जो है ना वो नोटिस वगैरह जारी किए थे, उनके वकला को वो भी है, उन्होंने अपने दलाल दिए, इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाल दिए। तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन अपना फैसला वापस ले लिया। वो फैसला जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी उसके फैसले को मुअत्तल किया था। तो कि आप पीटीआई को इंतखाबी फहरिस्त के जो पार्टियों की फहरिस्त है उससे निकाला और बल्ले का निशान जो है ना जी आपने निकाला उसको वापस उसको रिस्टोर करें। तो बेसिकली ये बुनियादी तौर पर ये फैसला वापस हुआ है और अब पीटीआई के पास ना तो बल्ले का निशान है और ना ही पीटीआई बहसीयत जमात इलेक्शन के अंदर जो है ना ये नज़र आ रही है इस फैसले के मुताबिक। ऑल दो के पीटीआई और इसकी अगली समात जो है ना ये होगी जो डीबी इसका फैसला इसके ऊपर समात शुरू करेगी 9 फरवरी को और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का इरादा रखती है इसी फैसले के खिलाफ। तो देखें बहरहाल खेल जो है ना ये दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। तो पीटीआई आगे चलकर क्या करती है। तो मौजूदा सूरत हाल के पास पीटीआई के पास क्योंकि पीटीआई के जो इस वक्त जो चेयरमैन बने भी नहीं भी बने गौहर अली खान, तो उन्होंने जनाब फरमाया इलेक्शन कमीशन से ये अपील की कि यानी कि बेसिकली बुनियादी तौर पर वो बल्ले के निशान को वो सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि बेशक हम अगर पीटीआई रेस्टोर नहीं भी होती तो बल्ले का निशान रेस्टोर नहीं भी होता तो हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ये अपील की कि हमें जो है ना एक इंतखाबी निशान जो है ना वो दिया जाए पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स को। तो बहरहाल ये तो शायद मुमकिन ना हो मगर पीटीआई के पास और जो है ना ये रास्ते हैं जो कि कांटों से भरे हुए रास्ते हैं, मुश्किल कठिन फैसले हैं और पीटीआई कठिन इम्तहानात में हमेशा जो है ना ये फेल होती रही है क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। पीटीआई आज जिस सूरत हाल में है ये खलंडरेपन की वजह से है और पीटीआई के पास अगर पीटीआई को बहसीयत जमात इलेक्शन के अंदर वो नज़र नहीं आती सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक, तो फिर पीटीआई के पास ये ऑप्शन है कि किसी छोटी जमात के साथ जैसे शेख रशीद की जमात है या कोई और दीगर कोई छोटी छोटी जमातें हैं तो उनके साथ वो इंतखाबी इत्तेहाद करके तो एक निशान के तहत वो इलेक्शन लड़े। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ जो है ना ये वो लहाक किया हुआ है और तीर के निशान से इंतखाबात सब लड़ते हैं। तो अगर पीटीआई ने ये भी फैसला किया ये भी बड़ा मुश्किल फैसला होगा क्योंकि अगर वो अपने तमाम उम्मीदवार प्लेट में रखकर किसी को भी देंगे किसी भी पार्टी को देंगे तो क्या वो वापस उनको उनके कैंडिडेट करेगा, क्या वो अपनी जमात मजबूत नहीं बनाएगा। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है तो जिसको रिजॉल्व करना जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ये रिस्क लेगी जिस तरह इमरान खान याजी ने पार्टी की क़यादत जो है ना आखिरी वक्त तक अपने पास रखी और जब पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होने का जो है ना ये इनके पास वो तलवार लटकने लगी तो फिर उन्होंने जनाब ये ना जल्दबाजी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जो कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी जिसका एतराफ़ पीटीआई के वकला ने भी किया, वो मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई शायद ये ऑप्शन भी चूज़ करेगी। अदरवाइज़ अगर उनकी जो दूसरी ऑप्शन है उनकी एक ऑप्शन ये भी है अगर वो नून लीग का रास्ता रोकना चाहती है, नून लीग को अपना हरीफ नंबर 1 वो समझती है तो फिर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा नॉक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा नॉक करके अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखे। तो बहरहाल ये फैसला पीटीआई ने खुद करना है
کہ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا تعین انہوں نے کیسے کرنا ہے۔ تو دوسرا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بڑا فلمی فیصلہ تھا۔ تو کل ایک خبر زیر گردش ہوئی، تو پی ٹی اے کی خود ساختہ روپوش رہنما موسمیاتی تبدیلی والی سرکار، تو جو سال کے 12 موسم اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خان صاحب کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ برساتیں ہوتی ہیں، موسم کے اندر رنگینی ہوتی ہے، اس طرح کے یعنی کہ تھرڈ کلاس ہے ڈائلیکٹ جو ہے نا یہ فلوٹ کرنے والی، اور توجہ کا پی ٹی اے کی توجہ کا مرکز ان کی جو ہے نا ایک جس طرح مراد سعید احمد تھا، اسی طرح جو ہے نا یہ خاتون بھی جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کے لیے انتہائی اہم تھی۔ تو اس موسمیاتی تبدیلی والی کا اپنا موسم جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا منظر عام پر جب وہ آئیں۔ تو پی ٹی آئی والا ایک سے بڑھ کر ایک ایکٹر ہے، ان کو بولنا ان کے علم میں ہے کہ ہم نے کس موقع پر کیا جو ہے نا ہم نے یہ روپ دھارنا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے عورت کارڈ اس وقت جو ہے نا مارکیٹ کے اندر لانچ کیا ہوا ہے، چاہے وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہو، اس کا اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ ہو، یا جناب یہ جمشید دستی ہو، اور اب اسی فلم کا سیکول جو ہے نا ایک اور ریلیز ہوا ہے زرتاج گل صاحبہ کی صورت میں، تو وہ آئی پشاور ہائی کورٹ کے اندر آئی پروٹیکٹیو بیل کے لیے، ان کے ساتھ ایمن طاہرہ صاحبہ بھی تھی۔ تو جب وہ باہر نکلی ان کو تو کر لیا گیا گرفتار، پولیس نے گرفتار کر لیا ایمن طاہرہ کو، جبکہ یہ فواد چودھری کی طرح یہ بھاگ کر یہ چلی گئی پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ پھر بار روم کے اندر انہوں نے جناب جو ہے نا یہ تقریباً 15-16 گھنٹے انہوں نے پناہ لے رکھی، اور وہیں سے انہوں نے جو ہے نا یہ اپنا ویڈیو بیان جاری کیا کہ اگر یہ روتے دھوتے کہ میں میرا بھائی شہید ہوا ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں، اور اس طرح یعنی کہ مظلومیت اپنی ظاہر کی روتے دھوتے، پھر انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ مجھے 9 مئی کے واقعات کی مذمت میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو میں وہ مذمت کرتی ہوں، یعنی کہ وہ بھی یعنی کہ کسی کا سب خود یعنی کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کانڈ کیا ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جو سڑکوں کے اندر لوگوں کو پرووک کر رہی تھی، نعرے مروا رہی تھی کہ جنا خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، اور اسی طرح یہ لاہور کے اندر یہ کور کمانڈر میں جو حملہ کیا اس کے اندر خواتین کو پرووک کیا، باقی دیگر جگہوں کے اوپر جہاں پر اس کا بنتا تھا اس نے پرووک کیا۔ تو اس وقت تو یہ بڑے ترم خان بنے ہوئے تھے، اور خان صاحب کا ایک ڈائلیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ان سب کو رلاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بھی سامنے آتا ہے وہ ہر کوئی رو رہا ہے۔ تو جیسے آپ یہ سمجھ لیں وہ جٹا دا منڈا، وہ جناب شہباز گل جو کہ امریکہ فرار ہو کر چلا گیا پاکستان سے، تو وہ بھی جب آیا وہ گرفتاری ہوئی، جب اس نے فوج پاکستان کے خلاف جب وہ بیپر چلایا 15 منٹ تک وہ بیپر چلتا رہا کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر، تو اس کے بعد وہ گرفتار ہوا، گرفتاری کے بعد وہ ویل چیئر پر آیا، تو جناب وہ رو رہا تھا۔ تو اس کے بعد جناب یہ نا اعظم سواتی اس کا رونا دھونا ہم نے سنا، پھر اس کے بعد جناب یہ نا صداقت عباسی کا سنا، ابھی ریسنٹلی جمشید دستی کا سنا، ابھی ان مصطفیٰ کا جو ہے نا یہ رونا دھونا سنا۔ تو یہ بڑے فلمی سے لوگ ہیں، لوگوں کے جذبات سے یہ کھیلنا چاہتے ہیں، مگر یہ فلمی سو ہوں گے، مگر انتہائی معذرت کے ساتھ کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں تو وہ بھی غالباً ابراہیم ان کا نام ہے، تو وہ بھی ان سے کم کوئی فلمی نہیں، انہوں نے آتے ہی جناب یہ ڈائلاگ کھڑکایا، وہ تقریباً میرا کوئی 9-10 بجے کے قریب انہوں نے آ کر عدالت کھولی، تو انہوں نے جناب یہ ڈائلیگ بتایا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر وعدہ کیا تھا، بیٹی میں آ گیا ہوں، اب بیٹی تم نہیں رہو گی۔ تو جناب یہ تو بڑا فلمی سین تھا، اور جذباتی لوگ کی تو آنکھیں اشک بار تھیں۔ تو جناب میرا یہ چیف جسٹس صاحب سے پشاور ہائی کورٹ کے معتبر نہ ان سے گزارش ہے کہ کیا جب یہ خاتون جو ہے نا یہ وردی میں جو ہے نا وردی والی خواتین کے اوپر تشدد کے لیے جب اکسا رہی تھی اپنے پی ٹی اے کے کارکنوں کو، تو کیا وہ خواتین نہیں تھی جو کہ ریاست پاکستان کی ملازم ہیں، جو ہماری محافظ ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آپ کی یہ بیٹی جو سڑکوں کے اوپر جو غنڈہ گردی کرتی رہی ہے، تو کیا آپ کی نظر میں یہ چیز نہیں، یا آپ نے اس بیٹی کے جو ہے نا 2 کانوں کے نیچے لگانے تھے، اس کو بولنا تھا کہ جاؤ قانون کا سامنا کرو، تم نے تقریباً کوئی 9 مئی سے لے کر اب تک جو ہے نا تم نے روپوشی اختیار کی ہوئی ہے تقریباً 7 مہینے کے قریب، تو اب جو ہے نا تم آ گئی ہو عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے، تو مگر
لگتا ہے کہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا رنگ جو ہے نا یہ چڑھا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب وزیر اعظم کے اعلان کی طرف۔ تو وزیر اعظم کا اعلان ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو وہ اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آصف علی زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے ان کا نام پیش کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، جس کو یونانیمسلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ایکسیپٹ کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی شکریہ کے ساتھ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا یہ فیصلہ قبول کیا۔ تو میڈیا ٹاک انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، میڈیا بڑی کمپریہنسو انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک کے اندر بنیادی طور پر انہوں نے ایک تو اس فیصلے سے آگاہ کیا، شکریہ ادا کیا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ پھر انہوں نے یہ بھی اپنا اس کو انہوں نے منشور بیسیکلی، کیونکہ جس جگہ پر بھی جا رہے ہیں وہ منشور ڈسکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو منشور کے ساتھ عوام کے درمیان جاتی ہے الیکشن کے لیے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے میں بلاول بھٹو زرداری ہوں۔ تو انہوں نے وہ 10 نکاتی جو منشور جو اعلان کیا تھا، جس کے اندر جناب دگنی تنخواہ، 30 لاکھ گھر، اور اس کے علاوہ سولر پینل، معیاری تعلیم، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر دیگر جو ہے نا یہ پبلک ویلفیئر کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈالنا، پھر مزدور کارڈ، کسان کارڈ، پھر یوتھ کارڈ، یوتھ کے مراکز، معیاری جو ہے نا یہ تعلیم، بھوک مٹاؤ پروگرام۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا ان کو دوبارہ جو ہے نا انہوں نے کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کر اس کے اوپر وہ سیمینار بھی کریں گے، تاکہ ہر پوائنٹ کو الیبوریٹ کر سکیں، اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ کس طرح یہ پاکستان کے موجودہ مسائل کو عوام کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو نپٹنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس کیا لاحہ عمل ہے، اور یہ قابل عمل ہے، اور یہ سندھ کے اندر کافی حد تک امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ایک سوال کے جواب کے اندر کہ جناب یہ جو تجربے بار بار ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ بنیادی طور پر یہ منشور 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو میں نے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا جو میں نے پیش کیا ہے، 10 پوائنٹ کا جو وعدہ میں عوام کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ عوامی منشور ہے کہ جس کے بینیفیشری ڈائریکٹ جو ہے نا عوام ہوں گے۔ دوسرا منشور جو ہے نا وہ کمپریہنسو ہمارے پاس یہ پالیسی منشور ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی جو ہے نا خارجہ پالیسی کس طرح بنانی ہے، معاشی پالیسی کس طرح بنانی ہے، ہم نے داخلہ پالیسی کس طرح بنانی ہے، ہم نے امور سلطنت ہم نے کس طرح چلانے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ سیاسی رواداری ہم نے کس طرح یہ قائم کرنی ہے۔ تو وہ کتابچے کی صورت میں یہ مل جائے گا اس کا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے، لاہور کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ نون لیگ جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لاہور کیوں آئے، وہ عطا تارڑ صاحب کو وہ ریفرنس دے رہے تھے، تو انہوں نے بولا کہ نون لیگ تو ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں کون جو ہے نا یہ کینڈیڈیٹ ہوگا، میرا مقابلہ کس سے ہے، نون لیگ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا۔ تو پاکستان کے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ کسی بھی جگہ جا کر الیکشن لڑے، اور انہوں نے میاں صاحب کو، عمران خان کو کھلی آفر کی کہ آپ بھی آ کر لاڑکانہ کے اندر آپ الیکشن لڑے۔ تو باقی جو انہوں نے وہ سوال ایک اور انہوں نے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا میاں صاحب کو ضیاء الحق نے لانچ کیا، پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد جو ہے نا یہ لاہور کے اندر رکھی گئی، پاکستان پیپل پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے میاں صاحب کو لانچ کیا گیا، اور پھر ضیاء الحق نے، پھر اس کے بعد جنرل پاشا نے، فیاض امید نے عمران خان نیازی کو لانچ کیا، اور یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا یہ ہیں اشرافیہ کی نمائندہ، اس لیے جو ہے نا یہ ثمرات جو ہے نا یہ نیچے عوام تک نہیں جاتے۔ پاکستان پیپل پارٹی کا رابطہ جو ہے نا یہ محنت کشوں سے ہے، غریبوں سے ہے، کسانوں سے ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا ان کی زندگی کو اپ لفٹ کرنا چاہتی ہے، ان کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ تبدیلی لے کر آنا چاہتی ہے، اور جو پولیٹیکل ویکیوم جو کریٹ کیا گیا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا، چاہے وہ ضیاء کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے جناب وہ فیاض امید اور پاشا وغیرہ کی صورت میں ہو، تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو گیپ تھا، جو یعنی کہ جو پسا ہوا طبقے کے لوگ تھے ان کے پاس اوپر سرپرستی کا ہاتھ نہیں تھا، پاکستان پیپل پارٹی آ کر دوبارہ وہ اپنی سپیس بنائے گی، اور یقینی طور پر یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کا وجود تو تھا، مگر یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی اس طرح وہ پاور میں نہیں تھی۔
تو بلاول بھٹو کیونکہ ریوائول جو ہے نا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ چیلنج قبول کیا ہے، سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب اور کے پی کے، تو یہ ان کی توجہ کو جو ہے نا یہ مرکز ہوں گے اس الیکشن کے اندر، اور اسی کے اندر سے وہ رزلٹ جنریٹ کریں گے، اور وہ میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیے گا، اور اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو بات کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔